बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यह है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार साबिक़ मशीर हुकूमत जनाब मिर्ज़ा दुरानी साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया, 23 अफराद इसमें शामिल हैं। इसमें आज़ाद कश्मीर से सिर्फ 8 लोगों को शामिल किया गया और 8 लोगों में से 7 लोग जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, इसके अलावा चौधरी सईद साहब को शामिल किया गया। इस पर हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के लोगों को, जिन लोगों को शामिल किया गया, वो टिकट पर किस हद तक असरअंदाज होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 रोज़ कबल एक इजलास हुआ कराची में मोहतरम फरियाल तालपुर की सरबराही में, उसमें क्या बातचीत हुई, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कश्मीर बैंक के सदर की मुस्तकिल तैनाती में कौन कौन से अनासर रुकावट हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब मिर्ज़ा दुरानी साहब। मिर्ज़ा दुरानी साहब, सबसे पहले तो हम कश्मीर बैंक के हवाले से बात करेंगे कि सदर की मुस्तकिल तैनाती नहीं हो रही, आखिर क्या रुकावट है इसमें। बहुत शुक्रिया राठौर साहब। ये एक बड़ा हमारे लिए तकलीफ़ दे जो है ना वो मरहला है कि गुज़श्ता 2.5 साल से एक कायम काम सदर वहाँ पे तैनात है और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर बैंक पर एक माफिया जो है वो मसलत किया गया था और वो अभी तक जो है वो अपनी कार्रवाइयों में अनवारुल्लाह के दौर में, अनवारुल्लाह के दौर में, उससे पहले भी। और ये आप देखें कि 2.5 साल में जो मुस्तकिल सदर नहीं तैनात किया गया, बल्कि ये किया गया कि एक्टिंग प्रेसिडेंट जो 2.5 साल से काम कर रहे हैं वो उस कानून में उसकी प्रोविजन ही नहीं है। एक होता है ना कि कानून हो कि जी आपने सदर नहीं है तो उसकी जगह कायम काम सदर होगा, कानून कोई नहीं है। इन्होंने अपने तौर पे ही फुल्लू सा वो एक आर्डर करके बैंक की सेक्रेटरी की तरफ से कर दिया और 2.5 साल से वो शख्स जो है वो वहाँ पे मुसल्लत है और वो जो कार्रवाइयाँ कर रहा है उसके पास वो इख्तियार ही नहीं है, वो डोमेन ही नहीं है, उसके डोमेन में ही नहीं आते। जो डे टू डे अफेयर्स का था उनका काम कि वो करेंगे, लेकिन वो उन्होंने वो काम किए जो मुस्तकिल सदर के होते हैं, जो मुस्तकिल सीईओ कर सकता है। वो जो इंज़बात कार है उससे हट कर हुए हैं और जितने ही उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, जितने उन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं, मैं समझता हूँ सारे इलीगल हैं। और उन्होंने उसमें ना सिर्फ एक मजबूत माफिया अपने साथ बना लिया, उसमें उन्होंने अपने एसेट्स बनाए, उन्होंने बहुत सारे सरकार मतलब बैंक की गाड़ियों का, बैंक के वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बड़ी एक लंबी तवील फहरिस्त है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि एक चार्जशीट बनती है। अब जब फैसल राठौर साहब ने इस पे नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि मुस्तकिल सदर होना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर होगी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ और चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ थी। 1 साल पहले हाई कोर्ट ने हुकूमत को 2 महीने के अंदर मुस्तकिल सदर की तैनाती का हुक्म दिया था और ये मई 2025 की बात है। उसके बाद जब 1 साल के करीब ये गुजर गया तो अब ये जो है ना आप देखें कि मई 2026 आने वाला है, 1 महीने के बाद। तो उस पे जो है वो जिन साहब ने हाई कोर्ट में रिट की थी उनका क्राइटेरिया भी मुकम्मल था और हाई कोर्ट ने उनको एलिजिबल भी करार दे दिया मोहम्मद अयूब खान को 1 साल पहले। तो उनके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर जो है ना चीफ सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया उनको लिस्ट में शामिल किया, इंटरव्यू लिया और फिर जब ये सारा कुछ हो गया तो फिर माफिया ने रुकावटें डाल के उस सारा प्रोसेस जो है वो उसको ठप कर दिया। 1 साल गुजर गया, उन्होंने फिर हाई कोर्ट में जाके कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दे दी। जब कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दी तो पिछले हफ्ते जस्टिस शाहिद बहार साहब ने हुकूमत को ज़ुबानी जब एडवोकेट जनरल को कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये मामला आप सेटल कर लें, अदरवाइज़ जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये 28 तारीख को शुरू होनी है, लेकिन हुकूमत के पास आज मतलब 1 हफ्ता होने वाला है, मंडे तक वो हो जाएगा। लेकिन अब प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर साहब जो हैं वो अपने हल्के से सदर लगाना चाहते हैं। हालांकि जिस बंदे ने हाई कोर्ट में 1 साल पहले दरख्वास्त दी उस वक्त तो फैसल राठौर साहब वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं थे, उस वक्त इन्वॉल्व थे और वज़ीर ख़ज़ाना माजिद खान थे। फिर वो जो है ना उनके रिट पिटीशन के ऊपर जो है वो जो बदनीति पे मबनी इन्होंने इश्तिहार दिया था वो हाई कोर्ट ने नॉन एलवाइड करार दिया और दोबारा जो है ना उनको उसमें शामिल किया क्राइटेरिया में। इन्होंने इनको रुकावट डालने के लिए खावर सईद साहब को, एक और साहब जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो माफिया का वो भी एक पार्ट थे, उनको ले आए। उन्होंने एक रिट हाई कोर्ट में कर दी जिस पे स्टे कोई नहीं हुआ। लेकिन अब खावर सईद साहब की ये पोजीशन है कि वो तो उनकी उम्र ही गुजर गई है, क्या वो तो सदर के ओहदे के लिए अहल ही नहीं रहे।
3 سال تو وہ 4 سال تو آزاد کشمیر بینک کے صدر ہے، کشمیر بینک کے، اس کے بعد 2.5 سال سے جو ہے شاہد میر صاحب قائم مقام صدر ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ شاہد میر صاحب 2.5 سال سے قائم مقام صدر ہیں، کوئی نہیں بولتا. انلیگل کام ہو رہا ہے، کوئی نہیں بولتا. 2 تنخواہیں وہ لے رہے ہیں چیف CFO کی، اور پریزیڈنٹ کی تنخواہیں لے رہے ہیں، اپنی تنخواہیں خود بڑھا رہے ہیں، اور گاڑیوں کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ایسے اختیارات ہیں جو وہ استعمال نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے کام انہوں نے کیے ہیں جس طرح ملازمتوں کی، وہ حالانکہ بورڈ کا سہارا لیتے ہیں. پھر اس دن جو ہے نا وہ بورڈ میں بھی انہوں نے یہ معاملہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی. سیکرٹری لا کا موقف تھا کہ یہ حکومت کا اختیار ہے مستقل صدر کی تقرری کرنا، تو اس لیے جو ایوب صاحب ہیں ان کا تو ایشو بنا دیا گیا کہ وزیراعظم کے حلقے سے. اب انہوں نے درخواست دیا کہ تو وزیراعظم کے حلقے میں نہیں پیدا ہوئے، حالانکہ انہوں نے 1 سال پہلے جو ہے اس پروسیس کا حصہ بنے. جب فیصل راٹھور صاحب، یہ ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی وہ کس حلقے سے ہے یا کس ضلع سے ہے. تو صرف یہ مسئلہ ہے کہ ایک یہ مافیا یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ یہی انٹرم نظام چلتا رہے، اور شاہد میر جو ہے وہ کیونکہ جو یہ غیر، آپ کو پتہ نا بندہ جو انلیگلی آ جاتا ہے تو وہ پھر ہر کسی طرح کے احکامات بجا لاتا ہے، وہ ان کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا جتنے کام ہو سکیں وہ کریں، انلیگل کام ہو، کیونکہ اس نے oblige ہونا ہوتا ہے. 2.5 سال سے وہ oblige ہو رہا ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے، وہ ہر کام کر رہا ہے، گاڑیاں دے رہا ہے، اور جتنی گاڑیاں ہیں وہ میں پھر فہرست بھی دے دوں گا کس کس کے استعمال میں بینک کی گاڑیاں ہیں، کیا کیا وسائل اس وقت تک جو ہے نا وہ بینک کے استعمال ہو رہے ہیں. اچھا درانی صاحب، آزاد کشمیر بینک نے ایک اسکیم لانچ کی جو اسمال بزنس انڈسٹری کے تعاون سے کہ نوجوانوں کو بلا سود قرضے 5 لاکھ 10 لاکھ اور 20 لاکھ دیے جائیں گے. آزاد کشمیر بھر سے درخواستیں وصول کی گئیں اور کروڑوں روپے اس مد میں وصول کیے گئے، اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں اسکیم کا قرضے کب دیے جائیں گے، وہ درخواستیں کہاں تک پہنچی، کیا ہوا، یہ کیا اس پہ کیوں بینک کام نہیں کر رہا؟ اچھا، اس میں یہ تھا کہ حکومت نے اناؤنس کیا تھا کہ جی یہ پروسیس تو کرنا تھا اسمال انڈسٹریز والوں نے، انہوں نے درخواستیں لے کے بینک کو فارورڈ کرنی تھی، بینک نے اس پہ لون ایشو کرنا تھا، اور جو اس پہ انٹرسٹ تھا وہ ایجے کے گورنمنٹ نے پے کرنا. درخواستیں وصول بینکوں نے کی تھی، بینکوں کے برانچوں میں، پھر انہوں نے اسمال انڈسٹریز والوں نے پروسیس کرنی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے درمیان تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کوارڈینیشن کا بھی پرابلم ہے، اور پھر کچھ لوگ نہیں بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہو. ایک تو پولیٹیکل ایشو بھی ہے، بہت سارے لوگوں نے سیاسی بنیادوں پہ بھی قرضے حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے دنوں میں وزیراعظم نے جو ہے وہ اس کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے، اور جو کرائٹیریا پہ لوگ پورے اتر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے بزنس پلانز دیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ نوجوانوں کے لیے روزگار اسکیم ہے وزیراعظم کی طرف سے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ لون جو ہے نا وہ گورنمنٹ پے کرے گی، تو یہ انٹرسٹ فری ہو گیا، انٹرسٹ فری ہو اس گیا، پہ کوئی مارک اپ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جو 20 لاکھ کا قرضہ نوجوان لے گا، اور 5 لاکھ کا قرضہ اس میں گارنٹی بھی نہیں ہے، صرف 2 سمپل جو ہے نا 5 شخصیات لاکھ افراد سے لے کے 20 لاکھ تک جو لوگ قرضہ لیں گے وہ آپ دیکھیں ان کو 20 لاکھ ہی جمع کرانا پڑے گا. حالانکہ بینک جو ہے وہ 20 کے بجائے 40 لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اچھی سکیم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوان اور ہمارے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اگر اس سے استفادہ کریں تو بے روزگاری میں کافی کمی آ سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک نوجوان کو یا ایک کسی خاندان کو 20 لاکھ روپے 10 لاکھ 15 لاکھ کا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرا کے دے دیتے ہیں تو یہ اسمال بزنس جو انٹرپرائزز ہیں اسی طرح کامیاب ہوتے ہیں. چائنا نے اسی وجہ سے یہ کاٹیج انڈسٹری سے پوری دنیا پہ ابراج کیا ہے. تو اگر یہی کامیاب آپ نے کرنا ہے تو اس طرح سٹارٹ کریں اس کو. اچھا اعجاز بھائی صاحب، یہ جو کشمیر بینک کی ہم بات کریں تو کشمیر بینک یہ جو اسکیم ہے 1 ارب روپے کا لون جو انہوں نے دینا ہے، حکومت نے دینا ہے، کشمیر بینک اسمال بزنس اسمال انڈسٹریز ان کے مطلب کولیبریشن سے یہ سارا جانا تھا. انہوں نے درخواستیں لی، اس کے پیسے انہوں نے فیسیں لی نوجوانوں سے، لاکھوں روپے کروڑ سے اوپر بلکہ زیادہ پیسے جمع ہوئے ہوں گے، 7 کروڑ پہ 7 کروڑ پہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگوں نے یہاں پہ جو قرضے لینے 5 لاکھ 10 لاکھ اور 20 لاکھ کا انہوں نے اپنے بزنس پلان دیے. کیا آزاد کشمیر میں آپ کے شہر دھیرکوٹ کی مثال دیتا ہوں، کیا اتنا پوٹینشیل ہے کہ جو درخواستیں جو قرضے دیے جائیں گے تو وہ کاروبار لوگ ادھر کھولیں گے؟ آزاد کشمیر میں کیا اتنا بڑا پوٹینشیل موجود ہے کہ اتنی درخواستیں جتنے ان کو قرضہ دے دیا جائے تو وہ بزنس چل سکے گا، اوپن ہوگا اور یہ پیسے ضائع نہیں ہوں گے؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. یہ میں تھوڑا سا اس سے پہلے کشمیر بینک کے حوالے سے بات کر لوں. کل بھی اس پر ہم نے تبصرہ کیا تھا، لیکن آج درانی صاحب نے بالکل نئے اینگل سے بات کی ہے. وہ اینگل جو بھی ہو، میں یا کوئی اور آدمی بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے اور اس ڈائریکشن کے مطابق کرائٹیریا اور
اہلیت فلفل کر کے ایک بندے کی یعنی چیف سیکرٹری صاحب نے انٹرویو لیا، سارے فلفل بھی قرار دیا گیا، تو پھر محض پسند ناپسند کی بنیاد پر یا اس بنیاد پر تقرری روک دینا ان کی کہ یہ فیصل صاحب کے حلقے کا ہے اور کل ان پر سوالات اٹھیں گے، میرے خیال میں یہ ایک ادارے کے لیے فائدہ مند بات نہیں ہے، تقرری ان کی ہونی چاہیے تھی۔ خاور سعید صاحب کی جو بات انہوں نے کی ہے اس کا مجھے فی الواقع پتہ نہیں ہے کہ یہ 67 سال عمر ہو گئی ہے، اگر یہ ہے تو آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے انہوں نے ریلیف مانگا تھا جو نہیں دیا گیا، تو اس پر تو حکومت کو نوٹس نہیں لینی چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کو یہ جو اپنا بینک ہے اس کو اپنی کسی وزارت کے انداز سے چلانے کے بجائے پروفیشنل لوگوں کو لا کر بٹھائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو دوسرے شیڈول بینک ہیں جس طرح وہ چل رہے ہیں اسی طرح اس بینک کو لے کر آگے جائیں، اور فی الواقع بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ وہ جو آپ نے قرضے کی بات کی ہے 6-7 کروڑ روپے کے، وہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت اچھی اسکیم تھی جو فیصل صاحب نے اور ان کی حکومت نے ایک لانچ کی تھی، لیکن ان کے پاس ٹائم اتنا چھوٹا ہے، ایک تھوڑا ہے کہ درخواستیں نے لے لی 6-7 کروڑ روپیہ ان کی فیس اور کی مد میں بھی آ گیا، اپنی طرف سے جو انہوں نے پیسے دینے وہ بھی انہوں نے کہیں اعلان کر دیا، مختص کر دیے، لیکن تیزی کے ساتھ ٹائم وقت گزر رہا ہے اور ابھی تک کسی بندے کو وہ قرضہ اور کمپنسیشن نہیں دی گئی، ابھی تک نہیں دی گئی۔ لیکن دوسری طرف جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ کیا آزاد کشمیر میں یہ پوٹینشیل ہے کہ اتنے لوگ روزگار کے مواقع اگر وہاں مقامی سطح پر کریں گے تو کیا ان کے روزگار کامیاب؟ ویسے اسکل ڈیولپمنٹ جو ہمارے یہاں پروگرام ہے ان کی قلت ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کو پہلے اسکل ڈیولپمنٹ تربیتی ورکشاپوں میں اظہار ہے اس طرح کے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کے لیے دی جانی چاہیے، جس طرح ہماری ہاں آپ دیکھیں پچھلے عرصے میں جماعت اسلامی نے بڑا وہ بنو کابل کا ایک بہت شاندار پروگرام شروع کیا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر حکومت آزاد کشمیر کے پاس یہ اس طرح کی چیز اگر وہ نہیں ہے تو اس طرح کی کسی لوگوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے ہی اگر ایسے کوئی پروگرام شروع کریں اور اس پہ حکومت بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی مل کے حصہ ڈالے تو آزاد کشمیر میں بالکل ہمارے دیہی علاقوں میں ٹورزم ہے، ہمارے دیہی علاقوں میں یہ فروٹ جو ہمارا ضائع ہو رہا ہے ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا، ہر سال ویسے فروٹ پیدا نہیں ہوتا، ہر 2 سالوں بعد پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں کہ وہ آدھا ضائع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کی ترغیب نہیں ہے ہم اس کو اٹھا کر شہروں میں لے جائیں اور وہاں جا کر اس کو سیل کریں، اور یہ اس طرح کی اگر چیزیں جو میں سمجھتا ہوں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے اگر لوگوں کو سمجھائی جائیں تو پوٹینشیل موجود ہے۔ اس کو حکومت آزاد کشمیر کو اپنے بیوروکریٹ کے اوپر اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو جو ماہرین ہیں ان کو ساتھ ملانا چاہیے، تو یہ پروگرام کامیاب جائیں گے میں سمجھتا ہوں۔ اچھا مرزا درانی صاحب، ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کی۔ مسلم لیگ نون کا جو پارلیمانی بورڈ آیا، میاں محمد نواز شریف صاحب سے لے کر برجیز طاہر تک 23 لوگ شامل ہیں، ان میں آزاد کشمیر کے 8 لوگ شامل ہیں، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان کو بھی شامل کیا گیا، شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے ان کو بھی شامل کیا گیا، خواجہ محمد آصف کو بھی شامل ہے، حسن اقبال، یعنی کہ نامی گرامی وزراء رحمان کو بھی شامل ہے، مریم اورنگزیب، ان کو کیا یہ لوگ وقت نکال پائیں گے؟ ابھی تک تو یہ ان کو پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو ٹائم اپنے پاس ملا کر ان سے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ملاقات کر سکے، تو اتنا بڑا پارلیمانی بورڈ بنانے کی کیا تک ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں بنایا گیا جبکہ فیصلے میاں نواز شریف نے صادر کرنے؟ اچھا راٹھور صاحب، اگر اس کو آپ ایک پازیٹیو وے میں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کی طرف سے آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے عوام اور آزاد کشمیر کے آئندہ عام انتخابات کو بڑی امپورٹنس دینے والی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ پر مشتمل پارلیمانی بورڈ بنا دیا، اتنا ہیوی ویٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی نظر میں آزاد کشمیر جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آزاد کشمیر ان کے ایجنڈے میں ہی نہیں ہے یا ان کے کینوس میں ہی نہیں آتا، مطلب جب کبھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو چھوٹی موٹی وہ کشمیر کے بارے سے تقریر کر دیتے ہیں یا 5 فروری کا دن منا لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے یہ انتہائی پازیٹیو کشمیریوں کے لیے ایک بڑا میسج دیا کہ وہ اتنی امپورٹنس دیتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کو کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم پاکستان کو، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر خارجہ، چیف منسٹر پنجاب، فیڈرل منسٹر سب پر مشتمل، اب دیکھیں رائے تو ظاہر ہے پارٹی چیئرمین کی ہوگی، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ان کا جسچر کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دانت ہے یہ خالی دکھانے والے ہیں، کھانے والے نہیں ہیں، مسئلہ یہ کہ ظاہر ہے ڈیسیژن تو انہوں نے نہیں کرنے، کچھ نہ کچھ ان کی رائے بھی شامل ہو۔ کیا ان کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ یہ اکٹھے مل کے اتنے لوگ بیٹھ سکیں؟ جب میاں نواز شریف پارٹی چیئرمین بیٹھیں گے تو سب کے پاس وقت ہوگا،
چیئرمین کے پاس وقت ہے تو چیئرمین صاحب کے پاس وقت ہوگا اتنا، یہ بھی تو سوال ہے نا. آج تک صدارتی الیکشن آزاد کشمیر میں ہونے تھے، بیرسٹر سلطان صاحب کا انتقال ہوا، آج تک مسلم لیگ نون کے کسی بھی رہنما کو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف نے وقت نہیں دیا ملنے کا. پچھلے 6 مہینوں میں آپ بتائیں کتنا وقت، کتنی بار ملاقاتیں ہوئی؟ دیکھیں ایک صدارتی الیکشن تو الگ نہیں، کتنی ایک ایشو ہے نا آزاد کشمیر کا. آپ دیکھیں 2 بار تو، ایک تو انہوں نے پبلکلی میڈیا پہ جو ایک ملاقات میاں نواز شریف صاحب نے جس میں خود اعلان کیا کہ میں مظفر آباد بیٹھ کے ٹکٹوں کا اعلان کروں گا، اور 4 بار تاریخ دی لیکن آئے نہیں وہ. نہیں وہ آئے نہیں، آنے والا تو اور معاملہ ہے نا، وہ تو سیکورٹی کلیئرنس باقی معاملات وہ تو چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے دوران جو ہے انہوں نے اپنے کئی لیڈروں سے، مشتاق منہاج صاحب سے کتنی بار ملاقات کی، وہ تو اب میٹنگ یہ تو پبلک نہیں کی جاتی نا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ انہوں نے کی. پھر فیڈرل میں جو منسٹرز ہیں، آپ کے انجینئر امیر مقام صاحب ہیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سارے یہ ہر ہفتے 10 دن میں آزاد کشمیر کے بارے میں ایک میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیڈروں کو بلایا ہوتا ہے انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کی افادیت، آزاد کشمیر کی امپورٹنس، آزاد کشمیر کی جو ان کے نظر میں، جو میں پہلے سمجھتا تھا، میرا نظریہ غلط ہو گیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھوڑا بہت کشمیریوں کو امپورٹنس دیتی ہے، اہمیت دیتی ہے، لیکن اب پی ایم ایل این نے بھی اس سے بڑھ کے دینی شروع کر دیا. تو اس کو آپ مثبت جو ہے نا، اس کو مثبت لے منفی نہ. اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح مرزا درانی صاحب نے کہا کہ اس طرح اس اینک سے دیکھنا چاہیے، دور کی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے، نزدیکی اینک سے دیکھنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اچھا جسٹر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم کیپٹن صفدر صاحب کا کیا، یہ ایک سوال اٹھاتا ہے انوشیر رحمان کا کیا، اس پارلیمانی بورڈ میں چند لوگوں کا نام ایسا ہے جن کی آزاد کشمیر کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے جب ہم نام دیکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی شغل جگل ہے. نہیں تو وہ دیکھیں نا، مجھے نظر نہیں آتی. دیکھیں کیپٹن صفدر کا ہلکا پر لگتا ہے نا مانسیرے والا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیپٹن صفدر صاحب کے بجائے کیا چودھری سردار یوسف صاحب کو ہلکا نہیں ہے، جن کے بہت زیادہ آزاد کشمیر کی برادری بھی ہے، ووٹ اثرات بھی ہیں، اور منصر اور ربٹ آباد میں ان کے اثرات ہیں، اور وہاں جو ہماری ووٹیں 2 سیٹیں ہیں ان پر بھی انفلوئنس کرتے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب، اب انوشیر رحمان صاحبہ، ان کا کیا آزاد کشمیر میں، مریم اورنگزیب صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، بلجیت سار صاحب. اب دیکھیں نا پارٹی کی جو صوبائی صدور ہیں، وہ وزیر امور کشمیر رہ چکے، سابق وہ آزاد کشمیر آزاد سرور شامل ہیں. تو پر سابق کی کیا ضرورت ہے؟ چلو تجربے سے بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو پارلیمانی بورڈ ہے یہ سیریمونیل چیز ہے، بالکل رسمی، اس نے کوئی کام اور نہیں کرنا. آزاد کشمیر کے 7 رکنی کمیٹی نے لوگوں کے انٹرویو کر دیے ہیں، سفارشات تیار کر دی ہیں. انہی سفارشات کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے لمبے اجلاس نہیں ہوں گے، کوئی 1 آدھ 2 اجلاس ہوں گے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ پارلیمانی بورڈ نے کوئی کام کیا ہے. اتنا بڑا ہیوی ویٹ بورڈ ایک جگہ بٹھانا یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کچھ نہیں ہوگا. جب بالکل ان کی بات سے میں تائید کرتا ہوں. میاں نواز شریف اور مظفر آباد نہیں جا سکتے کہ سیکیورٹی رسک. سب سے عام ترین آدمی نواز شریف صاحب جن کی سیکورٹی کا ایشو ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی یا وہ پرویز رشید یا میٹر نہیں کرتے نا، ان کا کوئی ایشو نہیں. اب نواز شریف صاحب روزانہ کی بنیاد پر نہیں بیٹھیں گے، 1-2 اجلاس ہوں گے، ان اجلاسوں میں ڈسکس کیا جائے گا، لوگوں سے رائے لے لی جائے گی، پھر فیصلہ اسی طرح روایتی انداز میں بند کمرے میں ہوگا جس طرح ہوا کرتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت بھی میاں نواز شریف جو ہیں وہ مری میں موجود ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہاں پہ موجود ہیں. باقی یہ جو لیڈرشپ آپ نے نام لیے ہے یہ سارے وہاں موجود ہیں. دوسرا فیصلہ مری سے جو ہے مظفر آباد کا فاصلہ کتنا ہے؟ نہیں، مری پہلے بھی فیصلے ہوتے ہیں، مری میں وہ یہاں سے جائیں گے مری سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ، اور وہاں پہ فیصلے کر کے پی سی ہوٹل مظفر آباد میں اناؤنس کر کے واپس اس پارلیمانی بورڈ نے فیصلہ ہی کو 5-6 سیٹوں کے اوپر کرنا ہے، باقی فیصلے ہو چکے ہیں. اچھا، یہ جو 5-6 سیٹیں ذرا آپ وضاحت کر سکتے ہیں ہمارے ناظرین یہ جاننے کے لیے؟ بڑے آپ کیوں ایشو بنا رہے ہیں؟ ناظرین بے تاب ہیں. اچھا چلیں کر دیتے ہیں. دیکھیں اس طرح میرپور کی کچھ سیٹیں ٹھیک ہے، ڈڈیال کے حوالے سے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈڈیال پہ کافی جو ہے وہ راجہ شعیب عابد صاحب، مسعود خالد صاحب بھی، یا آپ؟ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ صادق صاحب بہت ایفرٹ کر رہے ہیں شامل ہونے کے لیے، وہ ٹکٹ کی اس بھی کنفرمیشن پہ. ایک تو میرپور میں ان کا یہ پڑے گا پرابلم، اور چکسواری میں تو آلریڈی وہ انہوں نے میرا خیال ہے گرین سگنل دیا ہوا ہے عظیم بخش صاحب کو، لیکن وہاں پہ بھی ان کا پرابلم ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. پھر ان کا سب سے بڑا مسئلہ بنے گا سمانی میں، جو سمانی میں ہو سکتا ہے چودھری رزاق صاحب کو لائے. تو اگر کوئی اور
अननोन वहाँ पे ऐसा कोई फैसला हो गया, अनहोनी कोई हो अनहोनी हो गई गई तो जिसकी तवक्को की जा की जा सकती रही है। है। कि अनवर उल हक साहब चले जाएं। नहीं, अलीशान सोनी साहब कोशिश कर रहे हैं। अलीशान सोनी साहब तो उस सूरत में जाएंगे जब तनवीर तनवीर साहब के वो तो पैकेज डील होगी ना, जेएस पैकेज जैसे होता है, ये जैसे दोनों सोफे को भी आप टीवी रखा भी है, फ्रिज भी, दोनों ऐसे ही को। है। इस तरह तो आप ये भी देखें ना, बिम्बर वाला तो 2 हल्के क्लियर हैं, कर्नल साहब और जनरल वो वकार और तारक फारूक साहब, वो फारूक उनका साहब। कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। मीरपुर अब के भी 2 हल्के हाँ, क्लियर है। कोटली में इनको शहर का मसला है, राजमहल का, फातिह महमूदुल हसन और मलक नवाज नवाज। साहब, मलक नवाज या साहब कोई का। तीसरा भी है, हनीफ मलक साहब, जुबैर कियानी साहब, वो भी कैंडिडेट नहीं नासिर कमाल है, लेकिन यूसुफ साहब। सबसे बड़ा लेकिन मसला ये है दो का ही है। कि मलक नवाज साहब जो हैं वो बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे अब ये आखिरी इलेक्शन में लड़ रहा हूँ और वो अनाउंस करेंगे। तो अब उनको इसी शर्त पे लाया गया था कि आपको हम टिकट देंगे। ठीक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उन्होंने छोड़ी, इतनी अरसा उन्होंने मुश्किल हालात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ी, अभी उन्होंने छोड़ दी। तो फातिह महमूद कियानी के साथ भी हमारी बड़ी हमदर्दी है, हमारे भाई हैं, हम कहते हैं कि इस तरह के नौजवान जो हैं वो आना चाहिए आगे उनको, लेकिन मलक साहब के साथ जो कमिटमेंट्स हुई वो हम बता रहे हैं। दूसरा उनका जो से एक राजा आसफ है, एक जाकिर कियानी है, राजा तालब हैं, मेरा ख्याल है वहाँ पे राजा आसफ साहब को ही करेंगे, लेकिन जाकिर कियानी साहब और राजा तालब और ब्रिगेडियर लियाकत भी इस वक्त मुकाबले, जब तक ऐलान नहीं हो जाता ऐलान नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ पे हाउस ओपन भी है, डिस्प्यूट तो है इससे डिस्प्यूट हल्के है। में। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि ये राजमहल वाला हल्का है, इसमें भी इनका पड़ेगा। डीजी जुल्फकार मलक साहब साबिक डीजी रह चुके हैं, लेकिन वैसे जुल्फकार मलक साहब का मुझे लगता है टिकट कन्फर्म है, जो मेरी इतला है कि जुल्फकार मलक साहब का वहाँ पे इशू नहीं है। नकियाल सेंसा इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक चढ़ोई कोई नकियाल प्रॉब्लम नहीं है, शाहसा में तो बता दिया ना कि वहाँ प्रॉब्लम है। और खोरटा में खोरटा में जो है वो अयाज नसार है अयाज और नसार ही को शहरियार, कंफर्म वो कर रहे हैं, सॉरी अयाज नसार को कंफर्म कर रहे हैं राजा नसार साहब की वजह से। लेकिन ये है कि अंसर अब्दाली साहब भी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है अब्दाली साहब आज़ाद उम्मीदवार आ जाएं तो फिर कोई वहाँ पे डायमेंशन चेंज हो जाए हल्के की, हालात बदलते में कोई टाइम नहीं लगे, पता नहीं होता। तो ये जो 3 साउथ के डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें तो ये पोजीशन। अब आ जाते हैं हम पूंछ वाली साइड पे, पलंदरी में आए, अगर सदरुती में आए, 2 हल्के हैं यहाँ पे, एक सदरुती में डॉक्टर नजीब साहब का तो कंफर्म है, दूसरी तरफ फारूक ताहिर साहब हैं, वो भी तकरीबन ओके ही हैं, तकरीबन कंफर्म है। अब्बासपुर में प्रॉब्लम है, अब्बासपुर में जो है ना यासीन गुलशन साहब जो है वो उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, और वो उसामा जायद साहब जो है इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है मेरी इतला है कि उसामा जायद जो है वो टिकट ले जाएंगे मुस्लिम लीग का, ठीक है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ पे। उसामा जायद के बाद शर्की बाग नहीं अभी तो आप आए ना इधर रावला कोट, अच्छा रावला कोट, इधर भी जो है ना अली सोजल में जो सरदार याकूब साहब का जो हल्का है, यहाँ पे जो है वो हमारे जो छोटे भाई हैं वो फरहान आजम साहब भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं नून लीग के। वहाँ पे एक और कनाडा से जुनैद साहब आए हैं, वो भी सुना है कि उनको भी उनके पीछे भी काफ़ी सिफारिश है, लेकिन फरहान आजम साहब क्योंकि पहले पार्टी में काफ़ी वर्क कर चुके हैं मुस्लिम लीग की, हर फंक्शन में हर जगह उन्होंने बड़ी मेहनत की है, मतलब लोग उनको एसोसिएट करते हैं मुश्ताक मिनाज साहब के साथ, लेकिन फरहान आजम का अपना काम भी है, अपना काम भी बोलते हैं, अपनी वर्थ भी बोलती है। तो मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ पे, और आजी रशीद साहब भी हैं वहाँ मुस्लिम लीग के, लेकिन गुज़श्ता इलेक्शन में वो उस तरह उनका रिजल्ट नहीं आया। ये जो हल्का है इसमें भी ये प्रॉब्लम है। तो शर्की बाग पे आप आ जाए, वैसे तो पाछियोट में भी जो है वो ताहिर अनवर साहब हैं या नहीं, वो तो रावलाकोट में तो ताहिर अनवर साहब कन्फर्म है, तो वो तो शहर की बात है ना हल्का थी। पाछियोट में जो है वो खालिक वसी साहब का है, लेकिन वहाँ पे भी कोई अनहोनी हो सकती है, कोई पता नहीं, कोई और हो सकता है कि यासर अलियास साहब ही ना आ जाए, ठीक है ना, अपनी फैमिली में ही इलेक्शन हो जाए, तो वो भी एक तवक्को की जा रही है। तो अच्छा, इसी तरह वस्ती बाग में आए तो वस्ती बाग में देखें मुश्ताक मिनाज साहब के टिकट को तो आप समझें वो कंफर्म है, लेकिन मुश्ताक मिनाज साहब ने कोई अभी तक ऐसी सियासी गलती या कोई बड़कबाजी नहीं की कि कोई वो कहेंगे ये है वो, उन्होंने अभी पॉलिटिकली वो सारा वो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आना चाह रहे। नहीं, अगर उनको टिकट मिलता है तो नारमा बरादरी क्या करेगी? नारमा बरादरी को साथ मिला के टिकट लेंगे। नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नारमा बरादरी तनवीर लियाज साहब लपेट ले? 2021 वाले इलेक्शन में नारमा बरादरी पीटीआई की वजह से सरदार तनवीर लियाज साहब के साथ थी, और अभी भी काफ़ी सारे लोग के वहाँ के इनके साथ एसोसिएट है अभी भी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब टिकट नारमा बरादरी को नहीं मिला, मुश्ताक मिनाज साहब को मिला, तो नारमा बरादरी के कुछ लोग, कुछ घर, कुछ देखे ना, जब मुश्ताक मिनाज साहब ने 2016 का इलेक्शन जीता तो उन्होंने नारमा बरादरी को एक रिजर्व सीट दी,
رشید تراوی صاحب کی ٹھیک ہے، صورت تو میں، وہ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بھی دی وہ تنویر accommodate ریاض صاحب ہو نے. گئی. انہوں نے تو وہ امتیاز نسیم صاحبہ والی. جی تو یہ تو ہر وقت ہوتا ہے نا ایڈجسٹمنٹ، ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو اب ٹائم پہ اب پتہ ریزرو چلے گا سیٹ کہ کون دے گا سوال ہے، جو حکومت بنائے گا وہی دے گا وہی نا. دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بھی طے نہیں ہوا کہ تنویر ریاض صاحب شرکی سے لڑیں گے یا وسطی سے لڑیں گے. اچھا، ابھی یہ تو طے announce نہیں ہوا. ابھی یہ پولیٹیکل نہیں، انہوں نے کہا تھا ہمارے پروگرام میں، کہا تھا کہ بستی سے لڑوں گا یہاں پہ سالگرہ میں، جموں کشمیر کی سالگرہ وہ میں. ان کی جب میں نے خواہش تو سنا، ہے، انہوں نے کہا تھا لیکن یہ ہے کہ اگر سردار قمر زمان اور ضیاء قمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ شرکی سے لڑیں، وسطی سے جو ہے ضیاء صاحب لڑیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے شیر باغ سردار قمر زمان صاحب کی خواہش پہ. ہو سکتا ہے کہ شیر باغ کہیں میں 2 حلقوں سے خود ہی لڑوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے. دھیر کوٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ شیر پھر کو کون سردار روک سکتا ہے؟ ہاں اصل دھیر کوٹ میں تو آپ دیکھیں نا، کیا مثلاً سردار عتیق کے مخالف ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے نون لیگ خام کا ٹکٹ دے گی؟ دے گی تو کیوں دے گی؟ کیونکہ ان کا اتحاد تو ہوگا، لیکن سیٹ تو وہ جیتیں گے نا. لیکن ٹکٹ تو جو اگر دے دیا نہیں نون تو لیگ جب اتحاد وہ- ہوگا مسلم کانفرنس نہیں، تو مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہوگا. وہ ٹکٹ وہ ٹکٹ وہ ہے، اعجاز بھائی صاحب وہ ٹکٹ ہے سردار عزیز صاحب کے فائدے میں جائے گا. وہ یہی ہے نا کہ نون لیگ ہمیشہ ٹکٹ مخالف دے کے ووٹ ووٹ تقسیم مخالف ہاں، ووٹ لیکن تقسیم اتحاد کرتا تو کرتی ہے نا، جی، جی، اتحاد تو بالکل. ہوگا. مسلم کانفرنس کا، مسلم لیگ کا اتحاد بھی ہونا ہے. 4-5 سیٹیں تو مسلم کانفرنس کو دینی ہے، یہ تو طے شدہ فارمولہ ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ سے میں یہی سوال کرتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی جو 23 رکنی پارلیمانی پارٹی ہے، ایک بڑی پارلیمانی پارٹی انہوں نے بنائی ہے، اس میں 8 لوگ آزاد کشمیر سے ہیں، کیا میسج جائے گا کہ مطلب ہے فیصلہ تو میاں نواز شریف نے ہونا تھا، اگر 8 لوگوں کے ساتھ صرف 9 میں میاں نواز شریف صاحب ہوتے تو بات تو وہی تھی. نہیں، ایک بات بڑی عام ہے، خاص کر جو چودھری سعید صاحب کو شامل کیا گیا اس میں. عام نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کیا یعنی کہ کیا اہم چودھری بات ہے؟ سعید صاحب کے خلاف میرپر سے جو ان کے حلقے سے نون لیگ کے درخواست گزار لوگ ہیں 5-6، سب نے ایک کر کے خطوط لکھے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو کہ ہم میں سے باقی جس کو ٹکٹ دیں گے ہم بالکل سارے متفقہ. تو ان کو پارلیمانی بورڈ میں شامل ان کو ٹکٹ نہیں دینا. اب ان کو پارلیمانی بورڈ میں شامل یہ تو نہیں کہ کہیں گے کہ یہ کروا کے جس نے بھی شامل کروایا تو میسج دے دیا گیا ہے کہ فیصلے ہزار ہے، لوگوں کی خواہش کے اوپر کم ہوں گے، جو ادھر سے چاہیں گے وہی فیصلے ہوں گے. اچھا، اب ہم آتے ہیں جی مرزا دوران پیپلز پارٹی کا جو کراچی میں اجلاس ہوا، اس کی کیا اندرونی کہانی ہے؟ آپ چونکہ باخبر ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ اطلاع ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ظاہر سیاسی حکمت عملی، انتخابی حکمت عملی کے لیے اجلاس بلایا تھا، اور اس میں سارے بڑے جو لوگ ہیں وہ لیڈر ہیں ان کو انہوں نے بلایا، اور ایک اس میں فیصلہ ہوا کہ صدر ریاست کے الیکشن کے لیے جو اسپیکر صاحب کے خط کا جو ہے معاملہ وہ لٹکا ہوا ہے، تو وہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ خط لکھیں. میری اطلاع یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ صدر کے الیکشن کے حوالے سے کافی سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس اسمبلی میں ہو جائے. اسی اسمبلی میں ہو جائے، کہ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت اگر ہمارا صدر نہ بنا تو نیکسٹ ٹرم میں لیکن کیا ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے؟ نمبر گیم پوری ہو جاتی ہے جب آپ کو کلیئرنس مل جائے، گرین سگنل مل جائے تو نمبر گیم پوری ہو جاتی ہے. تو ابھی تک کلیئرنس نہیں ملی. کلیئرنس جب ملے گی، گرین سگنل ملے گا تو پھر صدر کا الیکشن ہوگا. لیکن اس میں جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس انفارمیشن گئی، اطلاعات گئیں کہ الیکشن کمیشن اس لیے شیڈول نہیں دے رہا کہ اسپیکر اسمبلی نے ابھی تک ان کو آفیشیلی خود خط نہیں لکھا الیکشن کمیشن کو کہ صدر کی سیٹ خالی ہو گئی ہے. تو ابھی اس کا مطلب ہے کاغذوں میں بیرسٹر سلطان محمود زندہ ہیں. تو کیونکہ ایک اسپیکر اسمبلی کے بیاف پہ سیکرٹری اسمبلی کا خط تو گیا 10 فروری کو، لیکن وہ جو ہے نا انہوں نے اس کی جواز بنا کے تو اس کے اوپر 30 دن کاؤنٹ نہیں کیے کہ جی اسپیکر جو ہے وہ اب جب لیٹر جائے گا اس کے بعد 30 دن، اس کے بعد 30 دن کاؤنٹ ہوں گے، پھر ساتھ ہی 30 دن کے دوران الیکشن آ جائے گا، جنرل شیڈول کا الیکشن. اعلان تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو نہ بانس ہوگا نہ بانسری بچے. کہ صدارتی الیکشن ہوتا ہوا دکھائی نہیں مجھے دے نہیں رہا. لگ رہا. اچھا اعجاز بھائی صاحب، صدارتی الیکشن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں بالکل دکھائی نہیں اس دے رہا، اسمبلی میں؟ بالکل نہیں دکھائی دے رہا. لیکن چلو دورانی صاحب نے ایک نئی بات ضرور یہ کہہ دی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کراچی کے جو اجلاس میں اس میں پتہ نہیں یہ سادہ طریقے سے انہوں نے بات کی ہوگی یا لطیف اکبر صاحب کو شکوے کا انداز طلب میں کر بات کے کی ہوگی ذات طلب کی کہ آپ ہوگی، کی یہ ذمہ داری بنتی تھی آپ نے پوری کیوں نہیں کی. ان کے خلاف آزاد کشمیر ہائی کورٹ کیونکہ دورانی میں صاحب ان تو کے یہ خلاف بات آزاد کرتے ہیں کشمیر کہ ہائی پتہ ان کورٹ کو میں ہے. ایک کیس بھی آیا ہوا ہے، ایک کیس بھی آیا ہوا ہے ان کے خلاف کہ یہ 2 آئینی عہدے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ایک صدر کا آئینی عہدہ اور ایک اسپیکر کا آئینی عہدہ. پھر ایک اور کیس سے چودھری مقبول صاحب نے ان کے خلاف دائر کرنے کا اعلان کیا تھا، پتہ نہیں ابھی دائر کیا ہے نہیں کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ 17 ووٹیں لے کر اسپیکر اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آئینی عہدیداروں کو
بلا اس کے کہ وہ ان کی ذات کو اس سے فائدہ ہو یا نقصان ہو، آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جب چیف الیکشن کمیشنر نے، ہو سکتا ہے لطیف اکبر صاحب نے یہ خیال کیا ہو کہ میرے سیکرٹری نے یا اسمبلی سیکرٹری نے جو خط لکھا وہی کافی ہے، جب چیف الیکشن کمیشنر نے نشاندہی کر دی اس کے بعد بھی تو پھر کراچی اجلاس طلب کیے بغیر ہی ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کر رہے تو ان کے بھی ذہن میں یہ بات کہیں بیٹھ گئی ہے کہ ویسے بھی چلو کہاں چانس ملے گا آنے والے دور میں، تو یہ ایک موقع ہاتھ آیا ہے تو اس سے ظاہر ہے چلو قائم مقام صدر کی حیثیت سے انجوائے بھی کریں اور کچھ اپنے لوگوں کی تقریباً بھی جو اس طرح جو کیے انہوں نے کر رہے ہیں سارے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آسان ترین کام تھا آزاد کشمیر کی دو بڑی سیاسی پارٹیوں نے، اور پیپلز پارٹی کا ذمہ داری زیادہ بنتی ہے آزاد کشمیر میں آئین قانون کی حکمرانی بحال کرنا، اس لیے کہ حکومت ان کی ہے۔ وہ اگر آزاد کشمیر میں آسان ترین کام صدارتی الیکشن نہیں کروا سکے تو پھر آپ اور میں کیسے توقع کریں گے کہ کل عام انتخابات وقت پر ہوں گے اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے ان سیاسی پارٹیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر پھینک دیے ہیں۔ اب ان کو اپنی سیاسی قیادت سے پوچھنے کے بعد بھی کلیئرنس ضرورت ہے، تو کلیئرنس آپ کو پتہ ہے پھر ظاہر ہے نہیں مل رہی، تو اسی لیے صدارتی الیکشن نہیں ہو رہی۔ چیف الیکشن کمیشنر وہ نہیں جاری، شیڈول جاری نہیں کر رہے، انہوں نے آئین اور قانون کی موشگافیوں کے اندر الجھا کر رکھ دیا ہے جی کہ خط لکھا جائے گا تو وہاں سے 1 2 30 29 دن ہم شمار کریں گے۔ یہ کہنے والی باتیں آزاد کشمیر لوگوں نے سوگ منایا، ہر بچے کو پتا ہے پوری دنیا میں ہے کہ بیرسٹر سلطان محمد صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن کاغذات میں وہ بھی زندہ ہے۔ اب دیکھیں نا، کل میں یہ مثال دیکھو، کل باغ میں ایڈمن آباد کی ایک تاریخ ناکام ہوئی ہے، باغ کے اس ضلع کونسل کے ایوان کی اکثریت نے عدم اعتماد کر دیا اس کے خلاف، چیئرمین کے خلاف، لیکن آئین اس کو یہ بات کہتا ہے کہ ساری اسمبلی آپ کے خلاف، وہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو آپ کے اپنے بنائے ہوئے آئین نے تحفظ دے رکھا ہے۔ یہ تماشا نہ رچائیں، یہ جمہوریت نہیں ہے جس طرح کی یہ کر رہے ہیں، یہ اس کو سیدھے راستے پر لے جانے دیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا مرتضیٰ درانی صاحب، فیصل راٹھور صاحب کے خلاف بھی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست ہے ان کہ ڈیول والی دو، اب ایک سیاسی عہدہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل اور ایک عہدہ ان کے پاس حکومتی ہے، تو کیا یہ درخواست سٹینڈ کرتی، کیا یہ واقعی درست جواز ہے ان کے اوپر جو لگایا گیا؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ آئین میں تو کہیں کوئی قدغن نہیں ہے ایسی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے کام بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جتنے پرائم منسٹر رہے وہ پارٹی صدر بھی رہے، آپ کو پتہ ہے، سردار سکندر صاحب رہے، بیرسٹر سلطان محمود تھے پیپلز پارٹی کے صدر، سردار قیوم صاحب تھے پیپلز مسلم کانفرنس کے صدر، پرائم منسٹر بھی تھے، اس کے بعد سکندر یاد صاحب جو ہیں وہ، اور کوئی ایسا آئینی قدغن نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد چودھری مجید صاحب تھے پارٹی کے صدر، صدر ہی بنتا ہے وزیر اعظم بنتا ہے۔ اس کے بعد فاروق حیدر صاحب مسلم لیگ کے صدر 2016 میں، اور وہ 5 سال انہوں نے، وہ بلکہ 7-8 سال رہے وہ پارٹی صدر، ابھی آگے ان کو 2 سال پہلے شاہ غلام قادر صاحب کو بنایا۔ تو یہ تو سرکاری اور سیاسی عہدے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ، بلکہ اس کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پارٹی کا صدر یا سیکرٹری جنرل ہوگا اس کی موجودگی میں وہ زیادہ جو ہے نا وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کر سکتا ہے اگر وہ سرکاری عہدے پہ ہوگا، اگر وزیر اعظم ہوگا یا وزیر ہوگا۔ اس سے پہلے بھی تو فیصل راٹھور صاحب وزیر تھے، سرکاری عہدہ تھا، وزیر اور وزیر اعظم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو کسی کو کیوں نہیں یاد آیا، وزیر اعظم اب ان کو کیوں یاد آ گیا کہ جی یہ جو ہے نا یہ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، راٹھور صاحب سستی شہرت حاصل کرنے کا یا مہنگی ہے، کوئی فیس دی ہوگی وکلا کو، مہنگی ہو جاتی ہے نا شہرت، پیسے دیے تھوڑی بہت فیس دے کے بھی اگر شہرت اچھا اجاز بھائی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، جیسے لطیف اکبر صاحب کے خلاف بھی یہ بات آئی کہ جی ان کے پاس 2 عہدے، قائم مقام صدر اور اسپیکر، آئین میں لکھا ہے کہ اسپیکر ہی قائم مقام صدر ہوگا، اب قائم مقام صدر تو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا نا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو میرے خیال میں اس میں جواز یہ پیش کیا گیا کہ ایک الیکٹورل کالج موجود ہے اور الیکٹورل کالج ڈیو ٹائم کے اندر دوسرے آئینی عہدے کا انتخاب کر سکتا ہے، تو پھر اس کو روک کر رکھنا اور ایک ہی ذات کے اندر 2 عہدے غیر ضروری طور پر اکٹھے کریں، اس کا جواز تو یہ بنتا ہے سارا۔ لیکن یہ جو وزیر اعظم صاحب کے خلاف ہے، اس میں تو ظاہر ہے ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا اس طرح کی چیزیں، سر، لیکن ویسے ایک بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بار سیکرٹری جنرل وزیر اعظم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلب کہ ایک کلرک جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ مفادات کے ٹکراؤ والی کوئی چیز، آپ 2 چیزیں اکٹھی نہیں چلا سکتے، تو وزیر اعظم کو بن کر ویسے کچھ مخصوص ٹائم کے لیے سیاست میں چھوڑے، لیکن مخصوص ٹائم کے لیے پارٹی کا عہدہ لینے کے بجائے پارٹی کارکنوں کو بے شک کام کرتا رہے، پارٹی عہدہ کسی اور کے دے کر حکومت پچھلے 40 سال سے توجہ دے دے زیادہ۔ پچھلے 40 سال کسی نے نہیں کیا، تو فیصل راٹھور بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہیں نا جن کے پر کسی نے کبھی سوال نہیں اٹھایا، تو اس لیے وہ غلط علام ہیں، لیکن عام ہو گئی ہیں، چلتی ہیں،
اس پر نہیں آئینی قدغن ہی نہیں ہے نا، دیکھیں قدغن آئین لگاتا ہے نا، آپ اٹھ کے اگر یا آئین کی بنیادی ڈھانچے اور آئین کی روح کے قریب جایا جائے تو یہ جواب بنتا ہوگا کہ ایک بندہ جو سرکاری ادارے سے تنخواہ لیتا ہے وہ سیاست کیوں کر رہا ہے، یہ بند سر جو آتا ہے وزیر اعظم آتا ہے سیاسی بندہ ہے، یہ تو سیاست کرتا ہی وزیر اعظم آتا ہی وہی ہے جو سیاسی جماعت یہ تو پھر اچھا مجھے آپ بتائیں صدر کو کیوں الگ کیا جاتا ہے، وہ بھی تو سیاسی آدمی آتا ہے۔ آئینی سربراہ ہوتا ہے۔ اس میں سمپل بات یہ ہے کہ صدر کے عہدے کے اوپر قدغن موجود ہے کہ وہ آئینی عہدہ ہے، اور وہ صدر جو ہے کوئی اور عہدہ آئینی سربراہ ہے، وہ آئینی سربراہ ہے، تو صدر جو ہے صدر ریاست ہے وہ کوئی اور عہدہ نہیں رکھ سکتے جب تک وہ صدر ہے، تو اس لیے ان پہ قدغن ہوتی ہے، وزیر اعظم پہ تو کبھی نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ رواج یہی رہا کہ نہیں رہی، یہ بات نہیں قانون میں نہیں، آئین میں نہیں ہے، صدر کے اوپر لکھا ہوا ہے، صدر کے عہدے کی جو اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی صدر ریاست جو ہوتا ہے وہ آئینی سربراہ ہوگا، اور وہ کسی اور عہدے کا وہ مجاز نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اب وزیر اعظم کے پاس اگر سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہے، اس سے پہلے سارے صدور رہے پارٹی کے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، سیکرٹری جنرل کے پاس کیا اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، پارٹی صدر تو چودھری یاسین صاحب ہی ہیں نا جو جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، بہت شکریہ مرزا درانی صاحب، بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج ہم نے مختلف امور پہ بات کی، مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست پہ، پارلیمانی بورڈ کے حوالے سے بات کی، ہم نے پیپلز پارٹی کی اندرونی سیاست پہ بات کی، ہم نے کشمیر بینک کے صدر کے حوالے سے بات کی، اور کشمیر بینک کا جو لون انہوں نے 1 ارب روپے کا لون دینا تھا، 35,000 سے زائد درخواستیں نوجوانوں کی موصول ہوئی، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔